फकुली वशरबी वकर्री आइना, खाओ भी पियो भी, अपनी आँख भी ठंडी करो बच्चे को देखकर। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशर अहदा, और जब तुम देखो किसी भी बशर को, कोई भी तुम्हें नज़र आए, फ़कूली तो उसे कहो इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सोमा, मैंने आज के दिन रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है। फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, तो आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूँगी। उनका एक रोज़ा ये भी था जिसमें वो बातचीत भी नहीं करते थे। उसकी नीयत कर लो और कोई मिले तो उसे ये कहो। फ़ातत बिही कौमहा तख़्मिलो, फिर वो उसे उठा के ले आई अपनी कौम के पास, उनमें पहुँची। अब ज़रूरी नहीं उसी दिन का ये वाक़या हो, वक्त गुज़र के एक वक्त के बाद वो अपनी कौम के पास आई। कालू या मरियम, उन्होंने कहा मरियम लक़द जेति शैयन फ़रिया, तूने ये क्या तूफ़ान उठा लाया है, क्या चीज़ लेके आ गई हो तुम। और ये यानी अब ज़ाहिर है वो जो भी जिस तरह की उन्हें सोच आई होगी, जो ख्याल आया होगा। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। अब इसका एक मतलब तो ये है कि हज़रत मरियम के भाई कोई थे जिनका नाम हारून था, ये कम अज़ कम वो हारून नहीं है, यानी अगर सगे भाई की बात हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। दूसरा माना यह है कि उनकी निस्बत उन हारून अलैहिस्सलाम के साथ की गई, जैसे आज उम्मत की जो औरतें उन्हें कहें नबी की बेटियां हैं, तो यानी एक रूहानी बेटियों वाली निस्बत कर दी गई, तो एक रूहानी ताल्लुक़ वो बयान किया गया। या उख्ता हारून, या इनके कोई अपने भाई थे सगे भाई जिसका नाम हारून था। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, माँ काना अबू किमरा सौइन, तुम्हारा जो बाप था वो कोई बुरा आदमी नहीं था। वमा काना तुम्मो की बगिया, ना तुम्हारी माँ कोई बदकारा थी। इसका मतलब माँ बाप की आदतों के असरात जो होते हैं औलाद पे, कम अज़ कम एक साबितशुदा हकीकत है। तो वो जब ऐसे नहीं थे तो तुमने ये क्या हरकत की है। फ़ाशारत इलै, तो हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। कालू, उन्होंने कहा कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया, हम कैसे बात करें उससे जो पिंगोड़े गोद में हैं, छोटा सा बच्चा है। यानी एक तो तुम ये काम करके आई हो, ऊपर से ये अंदाज़ा देखो कि ये कह रही है बच्चे से बात करो। काला इन्नी अब्दुल्ला, बच्चा बोल पड़ा, उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजालनी नबिया, उसने मुझे किताब भी दी और मुझे नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तो, उसने मुझे बरकतें अता की हैं जहाँ कहीं भी मैं हूँ। वौसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम तो हैया, और उसने मुझे वसीयत की है नमाज़ पढ़ने की, ज़कात अदा करने की जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ। व बर्रम बे वालिदती, और मैं नेक सलूक करने वाला हूँ अपनी माँ के साथ। व लम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और उसने मुझे नहीं बनाया जबर करने वाला बदबख्त। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम युबअसु हय्या, और मुझ पर सलामती है जब मैं पैदा किया गया, जब मैं मरूंगा और जब मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं ईसा इब्न मरियम। ये असल में ईसाइयों के अकीदे की वो नफ़ी हो गई ना, कि वो जो भी उनकी सोच थी तो ये अल्लाह का बेटा है। ये इतनी सारी बात है। कौलल हक़ लज़ी फ़ीहि यमतरून, ये वो सच्ची बात है जिसमें तुम शक व शुबे में पड़े हुए हो। मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलद, अल्लाह की शान नहीं है कि वो कोई औलाद अपने लिए अख़ज़ करे। सुबहाना, वो इससे बुलंद है। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी ऐसे काम का फ़ैसला करे जो असबाब से मावरा हो। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो वो उसे कहते हैं हो जा, वो हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था फ़ा पढ़ने में जितनी देर लगती है ना, इतनी देर भी उस काम के होने में नहीं लगती, उसमें टाइम लगता ही नहीं। आलम अमर में टाइम नहीं लगता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जो है पूरी कायनात से पार निकल के और फिर सिदरतुल मुंतहा से होके वापस आ गए, वक्त नहीं बीता। वहीन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और बेशक मेरा भी रब है, वो अल्लाह ही मेरा ही रब है और तुम्हारा भी रब है। फ़ाबुदू, पस उसी की बंदगी करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधी राह है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, तो फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने उनके बारे में मुख्तलिफ़ आरा कायम कर ली। यानी किसी ने बेटा बना दिया, किसी ने अल्लाह ही करार दे दिया, तो किसी ने तीन में से एक करार दे दिया, मुख्तलिफ़ आरा। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, अच्छा ये कि यहूदियों ने इनकार कर दिया, उन्होंने तो उन्हें इंसान का बेटा करार दे के नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, के उन्हें एक जो है ना गलत बच्चा करार दे दिया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहद यौमिन अज़ीम, तो हलाकत और बर्बादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया उस जो अजीम दिन है उसकी पेशी के मौके पर, उनके लिए हलाकत और बर्बादी होगी। अस्मे बिहिम व अबसिर, क्या खूब सुनते होंगे, क्या खूब देखते होंगे। यौम यातूनना, जब हमारे पास आएंगे। लाकिन ज़ालिमून यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन, लेकिन ये ज़ालिम लोग आज खुली गुमराही में पड़े हैं। वांज़िरहुम यौमल हसरत इज़ कुज़ियल अम्र, और इन्हें ख़बरदार कर दीजिए
جب حسرت کا دن، افسوس کا دن آئے گا، جب معاملہ چکتا کیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور آج یہ غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ یقین نہیں لاتے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہو جائیں گے زمین کے اور جو اس کے اوپر ہے، یہ سارا تم نے بنایا ہے، وارث ہم بن جائیں گے، تمہارے پاس تمہارے نیک اعمال رہ جائیں گے اگر کوئی کیے ہوں گے، یہ تو سارا ہمارے پاس آ جائے گا، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ سب کے سب خود بھی واپس ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی انہ کان صدیقا نبیا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر ہے کتاب میں ابراہیم کا، یعنی یاد رکھو اپنے ابراہیم کو بھی اپنے جو یاد میں شامل رکھو۔ انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق نبی تھے۔ یہ یہاں پہ دو الفاظ ہمیں ملیں گے، صدیق نبی اور رسول نبی۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ تلاش حق میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کے اندر انعامت ہوتی ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچانک اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، وہ اپنے کام میں ہوتے ہیں لیکن تقدیر انہیں نبوت کے دروازے پہ لے جاتی ہے، یا یہ کہ ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو اپنے یعنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، پھر یہ کہ اس کے فوراً بعد جو بھی دل کی کیفیت بنی ایمان لے آئے۔ تو یہ بالکل یعنی ان کے اندر بھی وہ چیز تو ہوتی ہے ایمان لانے کی، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بس فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ مجھے آج خیال آ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے مثال کے طور پر کہ دھماکہ خیز مواد تو جو ہے نا وہ گائیڈڈ میزائل میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو سرنگ بارودی سرنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں۔ بھائی ایک وہ ہوتی ہے جو اپنے ٹارگٹ کے تلاش میں ہوتی ہے، یعنی گائیڈڈ میزائل وہ اپنا ٹارگٹ تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے، اور یہ کہ وہ بارودی سرنگ کے ساتھ آ کے کوئی ٹکراتا ہے تو وہ پھٹتی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی حادثہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان تک پہنچتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی واقعہ انہیں اللہ سے ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، نتیجہ آگے ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا۔ تو بس یعنی یہ جو صدیق رسول ہیں، یہ وہ صدیق النبی ہے، یہ وہ نبی ہیں کہ جو گویا اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے، پہلے ہی سے تلاش میں تھے۔ جیسے ہم نے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ پڑھا۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں نہ جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو مورتیاں اور بت ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی کام کے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، ما لم یاتک، وہ آپ کے پاس نہیں آیا، فتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چلاؤں گا اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس آیا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب لپیٹ میں لے لے گا۔ فتکون للشیطان ولیہ، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس کا مطلب شیطانوں سے تعلق بننا اللہ کی بہت بڑی ناراضگی جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب پہنچے گا کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، والد نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے جو معبود ہیں، جو ٹھاکر ہیں، جو میرے سردار ہیں، ان سے تو کسی اور طرف رغبت رکھتا ہے؟ تیرا میلان، تیری رغبت کسی اور چیز کی طرف ہے ان معبودوں کو چھوڑ کر جو میرے ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، ابھی تو میری آنکھوں کے آگے سے ٹل جاؤ، نکلو یہاں سے باہر۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، فرمایا آپ پر سلام ہو۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، بہت اس کی عنایات ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کی یہ خواہش تھی، لیکن یہ بہت عنایات بھی تھیں، لیکن یہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے والد کو ایمان لانے سے محروم رکھا۔
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں آپ سے بھی کنارہ کشی اختیار کروں گا، اور جن کو آپ لوگ پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مانگتے ہو، جن کو کوئی کارساز سمجھتے ہو، ان سے بھی میں اعلان لا تعلقی کروں، چھوڑ دوں گا ان کو۔ وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا، بد نصیب نہیں بنوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب فی الواقع انہوں نے چھوڑ دیا ان کو بھی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کو بھی چھوڑ دیا، یعنی بت پرستی بھی چھوڑ دی۔ وہ ویسے تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس سے باقاعدہ اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کر دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا بیٹا۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب دیا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اس کو ہم نے اپنی رحمت، خصوصی رحمت سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو ہم نے دنیا میں اونچا بول عطا کیا کہ ان کا نام جو ہے ادب سے لیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اسی طرح کتاب میں ذکر ہے، ذکر کرو موسیٰ کا بھی۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنا ہوا تھا، مخلص۔ اب یہ دیکھیے جس کو اپنے لیے خالص کر لیا ہو اللہ نے، وہ مخلص ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ اب وہ رسول کا لفظ یہاں پہ، نبی تو ہر رسول نبی ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ کوئی رسول جو بھی رسول ہے اس کا ظاہر نبی پہلا مرحلہ ہے، اللہ سے اس کا ہم کلام، اللہ کی طرف سے اس کے پاس کلام آنا، اللہ کا اس سے رابطہ ہونا، یا جبریل کے ذریعے سے یا جس ذریعے سے بھی، تو یہ نبی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسے رسول بھی بنایا، اللہ نے کسی کی طرف اپوائنٹ کیا کہ جاؤ ان کو فلانوں کو سمجھاؤ۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے پکارا طور پہاڑ کی دانی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے ہم نے قریب بلایا راز کی بات کہنے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کلام ہونے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ان کی فرمائش پر ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کر کتاب میں اسماعیل کا۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ اپنے وعدے کے بہت سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ یہ زکوٰۃ کے لفظ سے نا ایک بات، یعنی یہ ہر جگہ اس کا معنی جو پیسے خرچ کرنا ہے یا وہ جو 2.5% والا ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے یعنی پاک کرنا، اور اس کے اندر یعنی تزکیے کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ مال کو خرچ کر کے تو زکوٰۃ کا لفظ بھی اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنے سے بھی انسان کو جو ہے پاکی ملتی ہے، تزکیہ، اور مال بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم کرتے تھے، اور یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یا جو وہ چیزیں کہ جو دل کے روگ ہیں یا بیماریاں ہیں اس سے بھی پاک رہنے کا حکم کرتے تھے، اور خود اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ذکر کرو ادریس کا بھی۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدیق نبی تھے، یہ وہی جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ان کو ہم نے اٹھایا اونچے مکان پر۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے درجہ بہت اونچا دیا، ایک خیال یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھایا۔ ادریس علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کے تو ظاہر بعد ہیں، لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ یہ دو نبی بیان کیے جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان، ایک یہ جن کا ذکر قرآن میں آیا، دوسرا حضرت شیس علیہ السلام جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، یہ انبیاء میں سے تھے، آدم کی اولاد میں سے، ان پر ہم نے انعام کیا ہے۔ اچھا یہ جو آدم کی اولاد کا ذکر آتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیں، جو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف خیالات جو پیش کیے گئے، تو ہمارے ہاں جو ایک روایتی طور پر، خاص طور پہ ہمارے جو بریلوی مسلک کے لوگوں نے اس کو زیادہ پھیلایا ہے، تو وہ حدیث اگرچہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک وہ مستند نہیں ہے، ضعیف ہے اور اس کی سند، لیکن یہ کہ وہ تو ہے کہ جو ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نور کی صورت میں حضرت آدم کی پیٹھ میں تھا، اور اسی طرح کرتے 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 اپنے تک لے کے آئے۔ ایک اور روایت بھی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ میری نسب میں، میری نسل میں آدم علیہ السلام تک کوئی ولد الزنا نہیں ہے. یعنی وہ جو برکتیں ہیں جو نکاح کے ساتھ، وہ اپنی پوری نسب کو انہوں نے وہ پروٹیکٹڈ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا عنصر شامل نہیں ہوا ہے. وہ میں ادھر بتانا بھول گیا تھا یہ بات کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جیسے کراس بریڈ کا میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہونے کا معاملہ ہے، یہ بھی برکت سے محروم ہونے کا معاملہ ہے. جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کو پرسوں سنائی تھی کہ جس میں وہ مغربون کا ذکر آیا تھا، یا کل سنائی تھی، کہ جو اگر نکاح کے ساتھ بھی آدمی اللہ کو یاد نہ کرے اور وہ حوانیت مسلط ہو جائے تو شیطان اپنا نطفہ شامل کر دیتا ہے. تو آپ سمجھے جہاں بغیر نکاح کے ہو تو وہاں شیطان کا کتنا عمل دخل اس میں شریک ہو جائے گا. وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو وہ قومیں یا وہ لوگ کہ جن کے اندر ان چیزوں میں کوئی پرہیز ہی نہیں ہے، اور وہ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. آخر آپ سوچیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو سنانا مقصود ہے یہ بات؟ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی ان کے خیال میں چلا رہا ہے، اور اس کی خوشی اس میں ہے کہ آپ اس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ فلانے سن تک ہماری جو ہے نا اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بغیر کسی شادی کے بندھن میں بندھے جوڑوں کے سے پیدا ہوئے ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں اس بات کو رکھیں کہ میری نسل میں آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کی برکتیں ہیں یہ کس لائن پر ہیں، اور یہ جو بے برکتی ہے یہ کس قسم کی اولاد پر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے نا کہ یہ آدمی کی نسل سے ہیں، تو وہ پھر اس کا ایک خاص معنی ہے کہ ان پر یہ جو برکتیں ہیں در حقیقت یہ اللہ نے آدم کی نسل ہی کے لیے مخصوص رکھی ہوئی ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی نسل میں سے ہیں جو نوح کے ساتھ ہم نے اٹھائے. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور یعنی ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے پسند کیا. اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن، ان کا رویہ، روش، طرز کیا ہوتی تھی، سوچ کیسی ہے، عادت کیسی ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی گئیں، پڑھی گئیں، سنائی گئیں انہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ گرے سجدے میں روتے ہوئے. یعنی وہ اللہ کا کلام سن کر، اب ظاہر ہے ان کے اندر وہ برکت ہے، وہ جسے ہم روح کہتے ہیں، یا ان کے اندر وہ کہیں نا وہ سافٹ ویئر جو ہے نا، وہ جو اولاد آدم کا خاصہ ہے وہ ان کے اندر انسٹال ہوا ہے، یہی وہ برکت ہے. لہذا جب وہ میچ کرتی ہے نا وہ لہر، وہ وحی الہی کی اس روح ربانی کے ساتھ، تو پھر وہ روتے ہوئے سجدہ کرنے میں سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ سجدہ کر لیں گے. فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاؤ یعنی ان کی جگہ پہ اضاؤ الصلاۃ، جو نماز ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے دنیا کے مزے اور لذتیں ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. فسوف یلقون غیا، تو عنقریب یہ گمراہی سے دوچار ہوں گے. یا ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس کا نام ہی غی ہے، تو گویا اس میں جا پڑیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے جس نے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ رہنے والے باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، انہیں دیکھے بغیر وہ مانتے ہیں رحمان کی بات. انہو کان وعدہ ماتیا، بے شک ان کے وعدے پر پہنچنا ہے، یعنی جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر وہ پہنچیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پہ وہ کوئی بک بک نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلام کے. ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام بابرکت روزی ہوگی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو تقیہ، جو پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. وما نتنزل الا بامر ربک، اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس خواہش سے کہ حضرت جبریل جلدی آیا کریں. جلدی انسان کی، وہ ہم نے پڑھا وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، وہ نیکی میں بھی جلدی کرتا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا وہ اقامت دین کی جلدی ہم نے اگر مچائیں، تو اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہوتی تھی کہ قرآن جلدی اتر آئے. اب وہ حضرت جبریل سے فرمائش کرتے کہ آپ دیر سے آتے ہیں، اس کا جواب حضرت جبریل دے رہے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے. یہ جو تکوین پر جو مامور ہے نا، جو فرشتے، وہ خضر ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس مقام پر وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ابھی ہم نے جو سورہ کاف میں پڑھا جو واقعہ،
اس میں وہ کبھی خضر اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، گویا اس جگہ پہ پہنچ کے وہ بالکل یعنی خضر کا کام اور اللہ کا کام ایک ہی ہو جائے، ان کی اپنی مرضی بیچ میں شامل ہی نہیں ہوتی، جو وہ کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہ رہا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں کہ جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، وہی ہمارے آگے بھی ہے وہی ہمارے پیچھے بھی ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، آگے اور پیچھے کے جو مابین ہے وہ بھی وہی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی آپ تک یہ جو ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر ہم دیر کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے رب، ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، یہ دیر سے پہنچنے ہی میں خیر ہوتی ہے، وہی وہ خیر اور شر کا تصور ذہن میں رکھیں، اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں فائدہ ہوتا ہے، یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو ان کے مابین ہیں ان سب کا رب ہے۔ فاعبدہ، آپ اس کی بندگی کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر کاربند رہیے، قائم رہیے، استقامت دکھائیے۔ هل تعلم له سمیع، اس کے سے نام والا کوئی سنا ہے؟ اب یہاں نام سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں، اس کے جو اعلیٰ اوصاف ہیں، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا کیا میں دوبارہ اٹھا لیا جاؤں گا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا تھا نا، وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو جب ہم مر جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ انسان کہتا ہے میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ فَوَرَبِّكَ، تو تیرے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْزِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، ہم لازماً ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان سب کو پھر سامنے لے کے آئیں گے دوزخ کے، جثیہ کہ یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، خوف کے مارے گھٹنوں کے بل جھکے ہوں گے دوزخ کے آگے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر یہ جو مختلف جماعتیں ہوں گی، ظاہر آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک جتنے بھی مختلف جنریشنز ہیں، تو ان کے اندر سے جو سب سے زیادہ اس کو کھینچ کے نکالیں گے، اس کو جو ان مختلف گروہوں میں سے رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کو نکالیں گے مصر والوں میں سے، اور یہ کہ ابو جہل کو اٹھائیں گے مکے والوں میں سے، وَقِسَ عَلَىٰ ذَلِكَ، ہر دور کا جو بڑا بڑا فن خان ہوگا اللہ کے مقابلے میں اکڑنے والا، اس کو باہر نکالیں گے۔ یعنی مجمع ہے تو اس میں سے جو بڑے مجرم ہیں انہیں ذرا باقیوں سے نکال کے چھانٹ کے ممتاز کر کے علیحدہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے اس دوزخ کے اندر جھونکا جائے، داخل کیا جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر ہر ایک کو دوزخ کے اوپر وارد ہونا پڑے گا، اس پہ پہنچے گا۔ اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو پل صراط ہے نا، یہ دوزخ کے اوپر ہے، تو جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے، اس کا مطلب ہے سب کے سب اس پہ ایک دفعہ دیکھیں گے تو صحیح۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور کوئی انسان نہیں ہے تم میں سے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس کو ادھر وارد ہونا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے حتمی وعدہ ہے، طے شدہ وعدہ ہے، لازمی ہے، ہوگا یہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لے جائیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہے اس کو اسی میں اوندا ڈال کے گھٹنوں کے بل پڑے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری کھلی نشانیاں، واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، یہ جو دو گروہ ہیں، تم ایمان والے ہم کافر، ان دو گروہوں میں سے مقام یعنی مرتبے اور دنیا کے سٹیٹس کے اعتبار سے، اور دنیا میں جو جتھا ہے اقصان و ندیہ، جو شام کو مجلس لگتی ہے، اس وقت کے رواج میں یہ بات ہوتی تھی نا، جو بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں شام آ کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، تو جو مجلس سجتی ہے، تو مجلس کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے زیادہ بہتر کون ہے؟ یہ بات کیوں کہتے تھے کہ جس کی مجلس بڑی ہے، جس کا مقام مرتبہ سٹیٹس بڑا ہے، وہ ہے نا جس پر اللہ کی خیر ہے، جس پر اللہ کی عنایات ہیں، جس پر اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو آپ کی مجلس بھی بڑی ہوتی، جو نہیں بڑی ہے، تو وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ اس کا جواب کیا دیا؟ جواب دیا پہلا
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم احسن اساسا ورعیا، ان کے پاس سامان دنیا بھی بہت تھا اور ان کے پاس ترقی پانے کے وسائل بھی بہت زیادہ تھے، نمود و نمائش کی چیزیں بھی بہت زیادہ تھیں. یعنی آج یہ تمہارے پاس ہیں، وہ اس وقت ان کے پاس تھی تو وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اگر یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن کے پاس سامان دنیا ہوتا ہے، تو پہلے جن کے پاس سامان دنیا تھا ان کو اللہ کیوں ہلاک کرتا رہا؟ پہلا تو یہ سوال اٹھایا. دوسری بات یہ کہی جو اصلی بات ہے کہ اس دنیا کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اس دنیا کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے. فرمایا کل من کان فی الضلالہ، اے نبی انہیں بتائیں جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں سنتا، کفر پر اڑ جاتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو جو رحمان ہے اسے ایک دم نہیں پکڑتا ہے، اس کو لمبا موقع دیتا ہے، رسی اس کی دراز کر دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اسباب دنیا دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، وہ سوچتا ہی نہیں، اپنے انہی عیاشیوں میں پڑا رہتا ہے یا مزوں میں جو ہے وہ مست رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، جو دو میں سے ایک ہے، دنیا میں عذاب آ جائے یا گھڑی آ جائے، وہ گھڑی یا موت کی گھڑی یا قیامت کی گھڑی، اس وقت تک وہ اپنے دنیا کے دھندوں میں پڑے رہیں. اللہ اتنی رسی دراز کر دیتا ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، وہ اپنے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے انہیں. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور وہ جان لیں گے کہ کون ہے جو درجے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے شر ہے، گھٹیا ہے، کمتر مقام کا حامل ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور اس کا لشکر یا اس کی فوج یا اس کی مجلس کمزور ہے. یہ تو یہ آنکھ بند ہوگی، ادھر آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا، تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ مزید دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر آئے، مزید ہدایت دیتا ہے ان کو. اب یہ دیکھیے، جو گمراہی پہ پڑے انہیں دنیا مزید دیتا ہے، جو ہدایت پر آئے انہیں ہدایت مزید دیتا ہے. دنیا ابھی بھی ان کی تھوڑی ہوئی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ہدایت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرتا رہتا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والے وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو بہت بہتر ہوتی ہیں ان کے رب کے ہاں ثواباً، بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور لوٹ کر جانے کے اعتبار سے بھی وہ بہت بہتر ہے. یہ دنیا کا ساز و سامان بہتر نہیں ہے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے لازماً مال اور اولاد دی جائے گی. دنیا میں تو یعنی فرض کریں، یہ بعض نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ سے متعلق یہ بات ہے، تو عرب میں اس کا بہت اونچا سٹیٹس تھا، مالدار بھی تھا، اولاد بھی تھی. وہ بنین شہودہ، بیٹے موجود رہتے تھے ہر وقت، دائیں بائیں آگے پیچھے. تو وہ یہ کہتا ہے، یعنی یہ اس کا قول ہے کہ مجھے مال و اسباب جو ہے دیا جائے گا، یعنی دنیا میں اور ترقی دی جائے گی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آخرت میں بھی میری ہے. اطلع الغیب، کیا وہ غیب کی اطلاع لے آیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ کلا، نہیں، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. سنکتب ما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ رکھیں گے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، آج اسے ہم دنیا کی نعمتوں میں بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، آگے سے آگے پہنچا رہے ہیں. کل ہم اسے بڑھاتے چلے جائیں گے عذاب میں، جیسے کہ بڑھایا جاتا ہے، مزید سے مزید عذاب میں ڈالیں گے اسے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وہ جو کہتے ہیں اولاد ہوگی میری ہے اور مال و اسباب، اس کے وارث ہم ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ تو یہ نہیں رہے گا، وہ مرے گا، یہ سب چھوڑ جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا، نہ برادری آئے گی، نہ مجلس آئے گی، نہ قوم آئے گی، نہ جتھا آئے گا، نہ جماعت آئے گی. اکلوتا بندہ اللہ کے سامنے جا کے پیش ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ بھی اکیلا آئے گا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود اختیار کیے ہیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے یا انہیں ان سے عزت حاصل ہو. کلا، ایسا نہیں ہوگا. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وہ بزرگان دین اللہ والے جن کو کسی نے جو ہے نا اپنا سفارشی سمجھ لیا، وہ ان کی عبادت، ان کے اس کام کا انکار کریں گے، منکر ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے.
अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या तुम नहीं देखते कि हम भेजते हैं शैतानों को काफिरों के ऊपर, तो वो उन्हें जोश दिलाते हैं, वो उन्हें उठा के और जोश और जज्बे से वो जो है अमकनार करते हैं। ये किस चीज़ का जोश है? गैरत का जोश दिलाते हैं। ये किस चीज़ का? बुत परस्तों, जो बुत परस्त हैं उनकी गैरत, उसका वो जोश खाते हैं, गुस्सा होते हैं उसके ऊपर कि हाँ आप हमारे बुतों की को जो है ना वो तौहीन क्यों कर रहे हैं, उनकी तजलील क्यों कर रहे हैं, उनका इनकार क्यों कर रहे हैं, तो उसकी गैरत का जोश। तो ये जोश उन्हें कौन दे रहा है? कुरान कहता है शयातीन दे रहे हैं, उन्हें उबाल रहे हैं, उबाल कर। फ़ला ताजल अलैहिम, ए नबी आप इनके पर जल्दी ना करें, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम उनके लिए गिनती पूरी कर रहे हैं। ये गिनती पूरी कर रहे हैं का क्या मतलब? यानी जो उनकी उम्र है वो पूरी कर रहे हैं, या जैसे हम आप अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, या काउंट डाउन जिसे कहते हैं वो हो रहा है इनका। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, जिस दिन हम जमा करेंगे परहेज़गारों को, मुत्तकियों को, रहमान अपने पास उन्हें बुलाएगा और मेहमानों की सूरत में, वफ़द की सूरत में। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और जो मुजरिम हैं उनको घसीट के हाँक कर ले जाएंगे दोज़ख में प्यासे। ला यमलिकून शफ़ा, वो सिफारिश का कोई इख्तियार नहीं रखेंगे। इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, सवाए उसके कि जिसने रहमान से कोई ऐद ले रखा हो, तो ऐद तो किसी ने भी नहीं ले रखा। बाकी जिसे इजाज़त मिलेगी तो वो वही सिफारिश करेगा जो बिल्कुल ठीक सिफारिश होगी, आगे उसका जिक्र आ जाएगा।